क्या आप मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ बैठना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से की जाती है, कैसे की जाती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कौन सी जगह मस्जिद में अलॉट की जाएगी बैठने के लिए, आपको लॉकर्स किस तरह से मिलेंगे, और ये कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई लेकिन आप फिर भी एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और एतकाफ़ के दौरान आप अपने सामान की हिफाजत या अफ्तारी और सहरी के लिए परेशान हैं, या एतकाफ़ के दौरान आप अपने बजट को किस तरह मैनेज करें, ये सवाल आपके जहन में है। इस तरह के और भी जो मुख्तलिफ सवालात हैं उन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और रमज़ान की बरकतें और सआदतें समेट रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में उम्रे की बहुत फजीलत है और बहुत लोग चाहते हैं कि वो रमज़ान में उम्रे पर आएँ। बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो उम्रे पर आएँ, और जब कोई रमज़ान में उम्रे पर आता है तो उसके दिल की ये भी ख्वाहिश होती है कि वो एतकाफ़ भी मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी में करे। मक्का और मदीना दोनों में एतकाफ़ का थोड़ा सा फ़र्क इस लिहाज से है, रजिस्ट्रेशन के लिहाज से, कि मदीना में तो आप रजिस्ट्रेशन के बगैर एतकाफ़ नहीं कर सकते, लेकिन मक्का में आप रजिस्ट्रेशन के साथ और रजिस्ट्रेशन के बगैर भी एतकाफ़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ एतकाफ़ करना और रजिस्ट्रेशन के बगैर एतकाफ़ करना, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है सहूलत का। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन के साथ जो लोग एतकाफ़ करेंगे उनको क्या क्या सहूलत होगी, क्या क्या आसानी होगी। मक्का मुकरमा में रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाएंगे तो आपका दो फ़ायदे आपको हासिल होंगे। नंबर एक तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड, एतकाफ़ का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाता है। उससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है आपको, क्योंकि जब आप जाते हैं रमज़ान के दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का में बहुत रश होता है, मस्जिद हराम में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ज़्यादा रश के जो औकात होते हैं, या फजर का टाइम या मगरिब का टाइम, अफ्तार से पहले का जो टाइम है उस वक्त, या जो पीक आवर्स होते हैं रश के, उस वक्त में मस्जिद के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। तो अगर आप जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए गए हैं बाहर और आपकी वापसी, आप जब वापसी आ रहे हैं मस्जिद के अंदर और दरवाजे बंद हैं, तो अगर आपके पास वो कार्ड होगा तो आपको ये आसानी होगी कि आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आप वो कार्ड दिखाकर मस्जिद के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जिनके पास वो कार्ड नहीं होता, या अगर आपके पास भी फ़र्ज़ करें बगैर रजिस्ट्रेशन के आप एतकाफ़ में बैठे हैं और आपके पास वो कार्ड नहीं है, तो आपको भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा और आपको बाहर ही इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वो दरवाजे खुल ना जाएं। रही ये बात कि रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो कहाँ से मिलेगा, तो 15 से 19 रमज़ान के दौरान ये स्टॉल्स लगे होते हैं कार्ड्स के लिए। तो आप वहाँ पर किसी भी शुरते से पूछ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड्स एतकाफ़ वाले कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको बता देंगे। आप उन स्टॉल से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड वसूल कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है लगेज लॉकर्स का। लगेज लॉकर्स जो मस्जिद हराम में मौजूद हैं वो आपको फ्री में मिल सकते हैं अगर आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। तो आप अपना सामान वहाँ रख सकते हैं, उसका पासवर्ड सिर्फ आपके पास होगा और आपका सामान वहाँ महफूज रह सकता है। अगर आप अकेले भी आ रहे हैं उम्रे के लिए और आप एतकाफ़ करना चाहते हैं, अपना सामान कहीं रखवाना नहीं चाहते किसी होटल वगैरह में, तो आप आराम से वहाँ पर उन लॉकर्स आपको अलॉट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ ही। लेकिन लॉकर्स की भी तादाद मखसूस होती है। जब रजिस्ट्रेशन शुरू होती है तो जो शुरू वाले रजिस्ट्रेशन वाले लोग होते हैं उनको तो लॉकर्स अलॉट किए जाते हैं, लेकिन एक मखसूस तादाद जब यानी लॉकर्स की ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वाले जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको लॉकर मिले, क्योंकि पहले लोगों को अलॉट हो चुके हैं और बाकी लोगों की बेशक रजिस्ट्रेशन हो लेकिन उनको भी लॉकर्स नहीं मिलते। अब दूसरी बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं उनको तो एतकाफ़ की जो जगह है वो मिल जाती है, मखसूस जगह होती है मस्जिद हराम में कि किंग फहद एक्सटेंशन की जो बेसमेंट है वहाँ पर ही उनके लिए जगह रखी गई है। एतकाफ़ वालों के लिए जगह रखी जाती है जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, और उनके लिए लॉकर्स भी वहीं पर होते हैं। तो ये बहुत आसानी हो जाती है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहीं आपके पास लॉकर्स हैं, अपना सामान भी आप रखें। ठीक है, ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन वालों की। अब बात करते हैं हम गैर रजिस्ट्रेशन वालों की। गैर रजिस्ट्रेशन वालों का मसला ये है कि उनको दो चीज़ों का जो है वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। नंबर एक, लॉकर नहीं मिल पाते उनको। नंबर दो, उनको कार्ड नहीं मिल पाता। लॉकर ना मिलने की वजह से उनका जो थोड़ा सा नुकसान होता है, जो मुश्किल होती है वो सामान को लेकर होती है कि वो बहुत ज़्यादा सामान मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कोई छोटा सा बैकपैक वगैरह होगा जिसमें आपके एक आधा सूट है या कोई थोड़े बहुत पैसे वगैरह चीज़ें हैं,
وہ تو آپ کو الاؤ کریں گے، لیکن اگر آپ کوئی بہت بڑا بیگ لے کر اندر جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندر نہیں لے کے جانے دیا جائے گا۔ اسی طرح رش کے اوقات میں اگر آپ مسجد میں اندر سے باہر نکلے ہیں، واش روم گئے ہیں یا کسی اور ضرورت سے آپ باہر نکلے ہیں اور دروازے بند ہو گئے ہیں رش کے اوقات میں، جب آپ واپس جانے کی کوشش کریں گے، آپ کے پاس کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کو بھی اندر نہیں جانے دیا جائے گا، بلکہ جب تک دروازے نہیں کھلتے آپ کو باہر ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ دو جو ہیں ڈرا بیکس ہیں، دو چیزیں ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں مشکل کی صورت میں۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں جن لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہے ان کی جگہ کیا ہوگی۔ تو ان کے لیے مسجد میں وہ کہیں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ گراؤنڈ فلور پر آپ اپنے لیے اعتکاف کی جگہ نہ چنیں، کیونکہ گراؤنڈ فلور پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، اور بار بار جو ہے وہ لوگ بیٹھنے کی جگہوں کو تبدیل بھی کرتے رہتے ہیں صفائی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو رش کی وجہ سے بھی، اور دوسرا انتظامات ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ لوگ سحری افطاری کے لیے بھی وہاں پر بہت رش ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ مسجد کے اندر سحری کرنا چاہتے ہیں وہ صحن میں، مطاف میں یا اس کے ارد گرد کی جگہ پر سحری افطاری کرتے ہیں، تو اس لیے بھی وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آپ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوگی اگر آپ گراؤنڈ فلور پر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں گے۔ تو سب سے اچھی چیز جو ہے آپ فرسٹ فلور پر اعتکاف میں بیٹھیں۔ گراؤنڈ فلور وہ ہے جہاں سے ہم مسجد کے دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ ہے گراؤنڈ فلور، اور اگر آپ اس کے اوپر کی منزل پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے فرسٹ فلور۔ تو آپ اوپر کی منزل پہ فرسٹ فلور پہ جا کر اپنے لیے اعتکاف کی جگہ چنیں اور وہاں پر رہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمیں لاکرز نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، وہاں مسجد حرام میں اور بھی لاکرز ہوتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ جی نہیں، وہ فری آف کاسٹ نہیں ہوتے، ان کی کاسٹ ہوتی ہے۔ جو نارمل لاکر ہے وہ آپ کو 2 ریال 1 گھنٹے کے حساب سے پڑتا ہے، اور جو دوسرا لاکر ہے، تھوڑا بڑا جو لاکر ہوتا ہے، وہ 7 ریال 1 گھنٹے کے اعتبار سے آپ کو اس کا کرایہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کے ہوٹل کے کرایے جتنا ہی بن جاتا ہے۔ تو بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا سامان یا تو بہت ہی کم رکھیں، یا یہ کہ آپ اپنا سامان جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ کسی جاننے والے یا کسی دوست کے پاس رکھوا دیں جو وہاں ہی رہتے ہوں مکہ مکرمہ میں، اور جو ضروری سامان ہے، اپنا پاسپورٹ، اپنا ویزا، اپنے پیسے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور ایک آدھ تبدیل کرنے کا جو کپڑے ہیں، سوٹ جوڑا ہے، وہ رکھیں اپنے پاس۔ ایک اور کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا ہم بلینکٹ لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم اعتکاف کر رہے ہیں۔ بلینکٹ کیونکہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا تو بلینکٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ دیکھنے والے کی نظر میں آ رہا ہے کہ بھئی کوئی بندہ کچھ لے کے جا رہا ہے، تو وہ آپ کو نہیں الاؤ کریں گے۔ ہاں، آپ کوئی شال یا کوئی پتلا سا تھوڑی سی گرم چادر جس ٹائپ کی ہوتی ہے، اگر آپ وہ آپ کے جو بیک پیک میں فکس ہو جاتی ہے، اگر آپ وہ لے کے جانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ لے جا سکتے ہیں۔ آپ جتنا بھی سامان لے کے جائیں وہ آپ کے اس بیک پیک میں فٹ آنا چاہیے، جو آپ کو اندر لے جانے کی اجازت وہ لوگ دے دیں، کیونکہ بڑے بیک پیکس کو اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مسجد نبوی کی۔ مسجد نبوی میں آپ بغیر رجسٹریشن کے نہیں بیٹھ سکتے اعتکاف میں، کیونکہ مسجد نبوی میں مخصوص جگہ ہوتی ہے، 10,000 لوگوں کی رجسٹریشن وہ لوگ کرتے ہیں، اس سے زیادہ رجسٹریشن نہیں کرتے۔ تو جب رجسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو جو شروع کے 10,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو رجسٹریشن مل جاتی ہے، ان کو لاکرز بھی مل جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اعتکاف کی جگہ پانے کے لیے 5:30 بجے کے آس پاس، سعودی ٹائم کے مطابق 5:30 بجے کے آس پاس اپنے لیے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، تاکہ آپ کو وہاں جگہ مل سکے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے 5:30 بجے اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کو جگہ اور لاکر دونوں چیزیں مل سکیں، لیکن مدینہ منورہ میں آپ کو جگہ بھی صرف رجسٹریشن کی وجہ سے ہی ملے گی اور لاکر بھی صرف رجسٹریشن کی وجہ سے ہی ملیں گے۔ وداؤٹ رجسٹریشن آپ کو نہ جگہ ملے گی، لاکر تو بہت دور کی بات ہے، جبکہ مکہ مکرمہ میں آپ وداؤٹ رجسٹریشن جگہ لے سکتے ہیں، لاکر نہیں لے سکتے۔ مدینہ منورہ میں صرف 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہی رجسٹریشن کھولی جاتی ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کی، تو آپ 1-1.5 گھنٹے کے اندر اگر اپلائی کر دیتے ہیں 5:30 بجے کے بعد، تو بہت امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا رجسٹریشن کارڈ۔ اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب ہم نے رہنا 10 دن مسجد میں ہے اعتکاف میں، تو ہم ہوٹل میں کمرہ لیں یا کیا کریں، اپنا سامان کہاں رکھیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ 10 دن آپ ہوٹل میں نہیں رہیں گے اور اپنا سامان ہوٹل میں رکھیں گے تو آپ کو تو بہت زیادہ کرایہ پڑے گا۔
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو میں نے پہلے ذکر کیا، یا تو سامان بہت کم رکھیں اور یا پھر اپنا سامان کسی اور کے پاس رکھوائیں تاکہ آپ کا ہوٹل کا جو ہے کرایہ بچ سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، باقی فیملی ہوٹل میں ہے اور آپ اعتکاف میں ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بیڈ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 5 لوگ اگر آ رہے ہیں اعتکاف کے لیے، تو ان میں سے ایک بندہ اگر اعتکاف میں ہے تو آپ لوگ 4 بیڈ لے لیں، 4 بیڈ کا کمرہ لے لیں، اور جب آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا آپ اس وقت پھر 5واں بیڈ بھی ہوٹل کی مینجمنٹ سے یا اپنے جو آپ کے پیکج ڈیلر ہیں ان سے آپ یہ بات پہلے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں عید سے پہلے ہمیں 4 بیڈ چاہیے اور عید کے بعد ہمیں 5 بیڈ چاہیے۔ تو اگر اس طرح سے آپ کا کوئی انتظام بن سکتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کی بات ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس دونوں ہی آپشن نہیں ہیں، یعنی کہ آپ اپنا سامان بھی کسی کے پاس نہیں رکھوا سکتے، آپ اپنا سامان کم بھی نہیں لے کے آ سکتے، اور آپ کے پاس فیملی بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس پھر بچتا ہے ایک ہی آپشن، اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی کوئی دور کا ہوٹل لیں جہاں سے شٹل آتی ہو، یعنی مکہ سے مسجد حرام سے مسجد نبوی سے جو کافی دور ہو، کیونکہ دور والے ہوٹلوں کے رینٹ کم ہوتے ہیں۔ آپ کسی دور کے ہوٹل میں لیں اور وہاں پر اپنا ایک سنگل بیڈ کا کمرہ لے کر اپنا سامان وہاں چھوڑ کے اس کو لاک کر کے اعتکاف میں آ جائیں، اور جب آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے عید کے بعد تو پھر آپ اپنے کسی وہاں سے بھی ہوٹل میں، یعنی جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے قریب ہو، وہاں پر آپ شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں سحری اور افطاری کے حوالے سے کہ اگر ہم سحری اور افطاری کا کیا انتظام کریں گے، تو مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی افطاری کے ٹائم تو آپ کو افطاری کھلے عام مل جاتی ہے۔ آپ مسجد مطلب نماز کی اپنے اعتکاف کی جگہ سے ذرا سا باہر بھی آئیں، آپ مثال کے طور پہ واش روم گئے ہیں اور واپسی پہ جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ مغرب سے پہلے بہت افطاری بٹ رہی ہوتی ہے، آپ کہیں سے بھی اپنی افطاری لے سکتے ہیں، یا ایون وہیں بیٹھ کر بھی افطاری آپ کر سکتے ہیں مسجد حرام کے صحن میں یا مسجد نبوی کے صحن میں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے سحری کا۔ تو جن لوگوں کی تو وہاں پر ہے رجسٹریشن، ان کی تو جگہ مخصوص ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اعتکاف والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے سحری میں بھی لے کر آتے ہیں سحری۔ لیکن جن لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہے ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے سحری کا، تو وہ بھی اپنے ٹھکانے سے باہر نکل کر اگر مسجد کے صحن میں آ جائیں تو آپ سحری کے وقت بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر سحری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے سحری لے سکتے ہیں۔ اور سحری سے کچھ دیر پہلے آپ جائیں، واش روم سے ہو کے وضو وغیرہ کریں، اور واپسی پہ جب آپ آ رہے ہوں گے اپنی مقام کی طرف تو وہاں پر راستے میں سحری وغیرہ مل جاتی ہے، وہاں پر لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں سے اپنی سحری لے سکتے ہیں۔ اسی طرح افطاری کے ٹائم آپ باہر جائیں، وضو کریں، واش روم جائیں، اور واپسی پر صحن میں افطاری بہت مل جاتی ہے، آپ وہاں افطاری کریں اور پھر واپس اپنی جگہ پر اندر آ جائیں۔ رجسٹریشن کہاں سے کروائی جاتی ہے، اس کے جو لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ وہاں جا کر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اور اس رجسٹریشن کا طریقہ بھی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لکھ دوں گی سارے کا سارا، کیونکہ اگر ویڈیو بنانے بیٹھو تو اس کی بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، تو آپ ڈسکرپشن میں اس کو دیکھ لیں اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اپلائی۔ پاکستان میں ہیں اور آپ نے آنا ہی جو ہے رجسٹریشن کی ڈیٹس کے بعد ہی آپ نے آنا ہے عمرے پر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ویزا ہو آپ کے پاس رجسٹریشن کروانے کے ٹائم پر، رجسٹریشن کی تاریخوں میں، اور کیونکہ وہ ویزا نمبر آپ سے ضرور مانگتے ہیں، انٹر کرنے کو بولتے ہیں، تو آپ اپنا ویزا نمبر، اگر آپ کا کوئی جاننے والا یہاں سعودیہ میں ہے، آپ اس کو اپنا ویزا نمبر، اپنی ساری ڈیٹیلز آپ اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جب آپ وہاں پر رجسٹریشن کرتے ہیں تو وہ وہاں سے سعودی فون نمبر مانگتے ہیں آپ کا، تو جو بندہ یہاں رہ رہا ہے اس کے پاس تو اس کا فون ہوگا، اس فون پر پھر ایک کوڈ آتا ہے، وہ کوڈ آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے، تو جو آپ کا رشتہ دار یا کوئی جاننے والا دوست وغیرہ یہاں رہ رہا ہے، آپ اس کو اپنی ساری معلومات دے کر اور ان کے ذریعے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہی فون نمبر کو انٹر کرے اور اسی پر آپ کا پن کوڈ آئے اور وہ اسی سے دوبارہ اس کو ویب سائٹ میں انٹر کر دیں۔ آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اعتکاف کے لیے کون سا آپشن زیادہ اچھا ہے، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ؟ تو رجسٹریشن والوں کے لیے تو دونوں ہی جگہیں سیم ہیں، لیکن صرف جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہے رش کا۔ تو اگر رش کے لحاظ سے آپ دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی مدینہ منورہ از بیٹر آپشن، کیونکہ وہاں پر رش نہیں ہوتا اور وہاں پر آپ آسانی سے جو ہے اپنا پرسکون سے یکسوئی سے عبادت کر سکتے ہیں، جبکہ مسجد حرام میں تو بہت چہل پہل ہوتی ہے، بہت رونق ہوتی ہے، رش ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہاں پر ذرا یکسوئی عبادت کی اس طرح سے نہیں مل پاتی جس طرح سے مسجد نبوی میں مل پاتی ہے۔ تو اگر آپ
جا رہے ہیں اعتکاف پر، اعتکاف میں بیٹھنے لگے ہیں، تو مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوب خوب عبادتیں کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے گا، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔